अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं इरफान और आप देख रहे हैं ब्रेन फैक्ट। दोस्तों, जिस तरह से इसराइल ने हिजबुल्लाह के खिलाफ, लबनान के खिलाफ अंदर घुसकर हमले किए हैं, अब लबनान भी बिल्कुल वैसा ही कर रहा है। और जो इतलात हैं वो इसराइल के लिए बहुत खौफनाक हैं। इतलात ये हैं, जो हिजबुल्लाह ने ड्रोन हमला किया है उसके नतीजे में कोई सायरन नहीं बजा। सायरन ना बजने का मतलब है कि आयरन डोम इस हमले को डिटेक्ट नहीं कर सका। जिस हमले को आयरन डोम डिटेक्ट करता है उसके खिलाफ सायरन बजता है। हिजबुल्लाह के इन तमाम हमलों की तफसीलात जो है आगे चलकर मैं वीडियो में बताऊंगा। दोस्तों, 3 बड़े हमले किए गए और ये तीनों हमले इंतहाई ज़्यादा शिद्दत के साथ किए गए हैं। और इस वक्त हिजबुल्लाह के जो कमांडर हैं सैयद हसन नसरुल्लाह, उन्होंने एक स्पीच की है और इस स्पीच में उन्होंने बाकायदा तौर पर उन्होंने कहा है कि हम तुम्हें सरप्राइज देंगे, हमारे सरप्राइज का इंतजार करो। हम एक नए फेज की तरफ जा रहे हैं और ये फेज जो है पहले से ज्यादा भयानक होगा। पहले जितने हमले हम कर रहे हैं उसके नतीजे में ये वाला फेज जो है ये कई गुना ज्यादा, इससे ज़्यादा शिद्दत के साथ हम हमले करेंगे। तो इसके बारे में मुकम्मल डिटेल जो है आगे चलकर मैं बताऊंगा। लेकिन इस वक्त दोस्तों, जो गैर इंसानी सलूक जो फ़लस्तीनी कैदियों के साथ किया जा रहा है उसकी कुछ झलक मैं आपको सिर्फ इसलिए दिखाना चाहता हूँ। मुझे पता है कि ये बड़ा बेहद अज़ियतनाक है कि इस तरह की चीज़ों को देखना। मैं कोशिश करूँगा कि मैं कम से कम चीज़ें दिखाऊँ और ज़्यादा से ज़्यादा आपको समझा सकूँ कि क्या हो क्या रहा है वहाँ पर जिन डिटेनीज़ को, जिन यरगमालियों को अगवा करके फ़लस्तीन से लेकर जाया जाता है, उनको बाकायदा से नंगा करके उनकी वीडियोस बनाई जाती हैं। फिर कुछ कैदी जो कि इसराइल की जेल से रिहा होकर वापस आए हैं, उन्होंने जो खौफनाक स्टोरीज सुनाई हैं, उन्होंने जो खौफनाक चीज़ें बताई हैं, वो दिल को दहला देने वाली है। उन्होंने कहा है कि हम पर तशद्दुद किया जाता था और इंतहाई जालमाना किस्म का तशद्दुद, उसकी मैं ऑलरेडी बता चुका आपको कि गर्म पानी उनके सरों में डाला जाता था। और इसके अलावा भी बेशुमार दास्तानें हैं जो कि मेरा तो बयान करने को भी मैं उनको दिल नहीं करता कि मैं बयान करूं। लेकिन ये बताना इसलिए ज़रूरी है कि इन फ़लस्तीनियों के ऊपर जब तशद्दुद किया जाता था तो सिविलियन आबादी जो इसराइल की है उसको बुलाकर उनको दिखाया जाता था कि हम ये कर रहे हैं फ़लस्तीनियों के साथ। फिर अभी जो इससे भी एक अगला जो एक इंतहाई इंसानियत सोच किस्म का काम किया जा रहा है वो ये किया जा रहा है कि ये तमाम मनाजर जो हैं इसराइली टीवी चैनल के ऊपर लाइव दिखाए जा रहे हैं। दिखाया जा रहा है कि किस तरीके से उनको बांध के रखा हुआ है 24 घंटे 24/7 उनको बांधा हुआ है। उनको हाथों को हथकड़ियाँ लगाई हुई हैं और पाँव में भी उन्होंने जंजीरें डाली हुई हैं और उनको एक गंदे से कमरे में विदाउट मैट्रेस उनको वहाँ पर डाला हुआ है। और ये सारे मनाजर लाइव दिखाए जाते हैं, बताया जाता है कि फ़लस्तीनियों के साथ हम ये सलूक कर रहे हैं। और इसके अलावा आपको बता दें कि इस वक्त जो इससे भी खौफनाक सूरत हाल है वो ये है, यूनाइटेड नेशन ने अपनी एक रिपोर्ट में ये सारा कुछ बताया है और बाकायदा इसकी अथेंटिसिटी आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि यूनाइटेड नेशन अपनी रिपोर्ट में इसका जिक्र कर रहा है। यूनाइटेड नेशन कहता है कि हमें इस पर इंतहाई ज़्यादा तशवीश का इजहार हम करते हैं। तशवीश का इजहार इसके ऊपर बाद में आते हैं कि यूनाइटेड नेशन का क्या किरदार है, ये आप सारा जानते हैं कि यूनाइटेड नेशन किस तरीके से कर रही है। लेकिन यहाँ पर यूनाइटेड नेशन कह रही है कि हमें तशवीश का इजहार है कि उन तमाम जो लोग हैं जो कि रेस्क्यू वर्कर्स हैं, जो कि सहाफ़त में अपना किरदार अदा कर रहे हैं, और ये सिर्फ ख़वातीन की बात हो रही है, ये जहन में रखिएगा, ये सिर्फ ख़वातीन के बारे में बात कर रहे हैं कि वो तमाम ख़वातीन जो कि वर्कर्स हैं, जो कि रेस्क्यू वर्कर का काम अंजाम दे रही हैं, जो कि हेल्थ वर्कर के तौर पर काम कर रही हैं, वो ख़वातीन जो सहाफ़ी हैं उनके साथ वहाँ पर क्या हो रहा है, उनको अगवा करके उनको बांधा जाता है। और जो यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट है उसमें बाकायदा से लिखा है कि उनको उनके मखसूस अय्याम में डायपर्स तक मुहैया नहीं किए जाते, उनको मेडिसिन नहीं दी जाती, उनको खुराक नहीं दी जाती। फिर एक तो वाक़यात ऐसे हुए हैं जहाँ पर इन ख़वातीन को एक पिंजरे में बंद करके इनको बरसती बारिश में, सर्दियों का मौसम है, बरसती बारिश में उनको पूरी रात के लिए उनको वहाँ पर छोड़ दिया जाता था। तो ये गैर इंसानी सलूक एक तो ये हो रहा है। इसके अलावा वहाँ पर ये भी यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट में लिखा है, इसमें मैं अपनी तरफ से कुछ भी ऐड नहीं कर रहा। यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट में लिखा है कि इन ख़वातीन में से 2 ख़वातीन का वहाँ पर उनके साथ जिनसी ज़्यादती की गई और इसके अलावा बाकी जो हैं उनको धमकियाँ दी गई, उनको नंगा करके कुर्सियों के साथ बांधा जाता है। ये अल्फाज अदा करते हुए भी बिल्कुल मुझे मतलब मैं पंज में हूँ कि मैं किस तरीके से ये अल्फाज अदा करूँ। लेकिन ये है कि ये यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट है। इसराइल का ये चेहरा दुनिया को दिखाना बड़ा ज़रूरी है क्योंकि वो दुनिया जो इसराइल के गुण गाती है, वो दुनिया जो कि
جو کہتی ہے کہ ہم انسانی حقوق کا بڑا خیال رکھتے ہیں، یہ ان کے منہ پر تمانچہ ہے کہ کس طریقے سے اسرائیل اس وقت لاچار بے کس خواتین کے ساتھ اس طریقے کا سلوک کر رہے ہیں، اور باقی خواتین کو دھمکی دی جاتی ہے کہ اگر تمہارے ساتھ بھی یہ سلوک ہو سکتا ہے، جو سلوک جس طرح سے جنسی زیادتی کا نشانہ ہم نے ان خواتین کو بنایا ہے، اسی طریقے سے ہم تمہیں بھی اس کا نشانہ بنا سکتے ہیں۔ تو یہ ایک یونائٹڈ نیشن کی رپورٹ ہے جس نے دل کو دہلا دیا ہے، اور اس وقت اس کے اوپر حماس نے بھی اسٹیٹمنٹ جاری کی ہے اور کہا ہے کہ اسرائیل کے اوپر اس کے خلاف ایکشن لیا جائے، لیکن اسرائیل کے خلاف کوئی ایکشن نہیں ہو رہا دوستوں۔ اس وقت جو آپ کو بتا دوں کہ جو آئی سی جے میں جو چیزیں چل رہی ہیں، آئی سی جے میں اس وقت جو جن ممالک نے وہاں پر باقاعدہ سے اسرائیل کے، ایک تو وہ جینوسائیڈ کا کیس چل رہا ہے، دوسرے نمبر پر آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتا چکا ہوں کہ کئی ممالک نے جو اسرائیل نے غیر قانونی قبضہ کیا ہوا ہے، جو غیر قانونی قبضہ کیا ہوا ہے فلسطین کے علاقوں پر، ان کے بارے میں اپنے بڑی ڈیٹیلڈ انہوں نے اپنے نقشہ جات کی مدد سے سارا کچھ سمجھایا ہے۔ ان ممالک میں بیلجیم شامل ہے، ان میں ساؤتھ افریقہ ہے، ان میں سعودی عرب ہے، اور اس میں بنگلہ دیش ہے، اور یہ سارے ممالک، اس کے علاوہ بھی اور بھی کافی سارے ممالک ہیں جنہوں نے اپنے مکمل اس پہ بتایا ہے کہ کس طریقے سے اسرائیل نے ان فلسطین کی ان زمینوں پر قبضہ کیا ہوا ہے۔ اس حوالے سے نیتن یاہو کا جو دفتر ہے وہاں سے ایک رپورٹ آتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم آئی سی جے کی یہ جو قانونی حیثیت ہے ہم اس کو مانتے نہیں ہیں، ٹھیک ہے جی۔ ایک دنیا کی جو عالمی عدالت انصاف کی سب سے بڑی عدالت ہے، دنیا کی سب سے بڑی عدالت، اس کا اسرائیل کہہ رہا ہے کہ ہم اس کو مانتے ہی نہیں ہیں۔ اب اسرائیل کی اسٹیٹمنٹ کے بعد ہی تمام ممالک کو اسرائیل کو پابندیاں لگا دینی چاہیے، اسرائیل کو مکمل طور پر جسے گلوبل آئسولیشن ہے اس کا شکار کر دینا چاہیے۔ اور اس وقت جو ان ممالک میں جو سب سے زیادہ ساتھ دے رہے ہیں، اسرائیل کا ساتھ دے رہے ہیں، ان میں ڈیفینیٹلی دو ممالک ہیں سب سے زیادہ، جن میں امریکہ ہے، جن میں برطانیہ ہے۔ تو یہ دونوں ممالک جو ہے اس وقت اسرائیل کا بھرپور ساتھ دے رہے ہیں، اور ان ممالک کا مطلب ان کو خیر ان کی اپنی مجبوریاں ہیں، مجبوریاں ان اے سینس کہ ان کا جو پولیٹیشین ہے وہ اس وقت مکمل طور پر گرپ میں ہے، مکمل طور پر گرفت میں ہے، اسرائیل کی گرفت میں ہے۔ ان کے جو لا میکنگ جو اسمبلیز ہیں، جو ان کے سینٹس ہیں، جو ان کے جو پارلیمنٹس ہیں، وہ سارے کے سارے مکمل طور پر یہ ان کو باقاعدہ سے اس کے اوپر قبضہ کیا ہوا ہے اسرائیل نے۔ اس کے علاوہ آپ کو بتا دیں حزب اللہ کا میں نے اسٹارٹ میں ذکر کیا، حزب اللہ نے سب سے پہلے ایک تو اس کے بارے میں آپ کو پتہ ہی ہے کہ حزب اللہ کے خلاف جو اسرائیل نے اٹیک کیا، تو حزب اللہ نے جواب میں 3 بڑے حملے کیے۔ سب سے بڑا حملہ جو ہے اس نے جو ایک ڈرون حملہ کیا، اس ڈرون حملے میں دوستو کوئی سائرن نہیں بجا، کوئی آئرن ڈوم حرکت میں نہیں آئی، اور اس ڈوم نے باقاعدہ سے جا کر اسرائیل کے شہر قریات شمونہ کو نشانہ بنایا ہے۔ اس کے علاوہ جو 3 بڑے حملے ہیں، صرف 20 فروری کی بات کر رہا ہوں میں، اس میں برکات ریشا سائٹ ہے جس پہ 3:45 پر میزائلوں کے ذریعے سے بہت بڑا حملہ کیا گیا۔ اس کے علاوہ رمتا سائٹ ہے جس میں جو کہ شیبا فارمز میں ہے، شیبا فارمز بھی ایز یو نو کہ آکوپائڈ ٹریٹری آف لبنان، جس کے اوپر اسرائیل اس وقت قبضہ کر کے بیٹھا ہوا ہے، یہاں پر 4:15 پر حملہ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ السماکا ایک اور سائٹ ہے جو کہ شیبا فارمز میں ہی ہے، مقبوضہ شیبا فارمز میں، یہاں پر بھی 4:25 پر ایک حملہ کیا جاتا ہے۔ تو یہ حزب اللہ نے 3 بڑے اٹیک کیے ہیں جن کے نتیجے میں اس میں اسرائیل کو بڑا شدید نقصان پہنچا ہے۔ اور دوسرے نمبر پر جو حزب اللہ کے چیف ہیں، جو حزب اللہ کے کمانڈر ہیں سید حسن نصر اللہ، انہوں نے ایک اور فیز کا اعلان کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس فیز میں ہم اسرائیل کے اوپر ایک اور جو حملوں کا ایک اور سیریز ہے وہ شروع کرنے والے ہیں، اور ہم کچھ گھنٹوں کے اندر جب میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں تو اس وقت کا تازہ ترین بیان ہے ان کا، اس میں انہوں نے کہا ہے کہ ہم کچھ گھنٹوں کے اندر یہ سارا کچھ اٹیکس جو ہیں یہ سارے ہم پلان کرنے والے ہیں۔ اس کے علاوہ دوستو یمن کے انصار اللہ کے بارے میں پچھلی ویڈیو میں آپ کو بڑی ڈیٹیل سے بتا چکا ہوں ان کے حملوں کے بارے میں، لیکن اس وقت ایک اور جو خطرہ منڈلا رہا ہے وہ یہ ہے کہ یورپی یونین اکٹھی ہو گئی ہے۔ جوزف بورل نے کہا ہے جی ہم ایک کمبائن نیوی جو ہے وہ تشکیل دینے جا رہے ہیں جو کہ یمن کے حوثیوں کے خلاف لڑے گی۔ اس میں سٹارٹ میں انہوں نے کہا ہے کہ 3 ویزل جو ہیں وہ ہم اس میں تعینات کر رہے ہیں ریڈ سی میں، اور یمن کے جو حوثیوں کے سربراہ ہیں انصار اللہ، انہوں نے پیغام دیا، انہوں نے باقاعدہ ایک ویڈیو پیغام دیا اور کہا ہے کہ آگ سے مت کھیلو، یورپی یونین کو مخاطب کر کے کہا ہے کہ آگ سے مت کھیلو اور برطانیہ سے سبق سیکھو، اور انہوں نے کہا ہے کہ امریکی شیطانوں کو سپورٹ مت کرو کہ وہ اسرائیلی قوت کو تحفظ فراہم کر رہے ہیں تاکہ وہ آرام سے فلسطین کے لوگوں کا قتل عام جاری رکھے،
اور پھر کہا ہے کہ یورپی یونین مشن سے ریڈ سی میں ملٹرائزیشن بڑھے گی، یعنی وہاں پر جو آلریڈی جو انصار اللہ جو یمن کے ہوتی حملے کر رہے ہیں ان میں اضافہ ہوگا، ان میں مزید اضافہ کیا جائے گا۔ اور دوستو پچھلی ویڈیو میں نے بتایا کہ اسرائیل کی جو اکانومی ہے وہ اس وقت ریسیشن کا شکار ہے۔ اس وقت ایک اور بڑی اس طرح کی نیوز میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں کہ اسرائیل کے اندر تقریباً کوئی 400 کے لگ بھگ سائیکیٹرسٹ ہیں جو کہ دماغی مریضوں کا علاج کرتے ہیں۔ ایسے مریض جو ذہنی طور پر خوفزدہ ہیں، جو ذہنی طور پر تقریباً نیم پاگل ہو چکے ہیں یا اس طرح کی یا کسی بھی طرح کے نفسیاتی مسئلے میں مبتلا ہیں، ان کا علاج کرتے ہیں۔ ان میں سے 50 جو ہیں، اس سے پہلے بھی آپ کو اطلاع دے چکا ہوں کہ کئی اور چھوڑ کے گئے تھے، لیکن اب 50 مزید جو سائیکیٹرسٹ ہیں وہ اپنی جابز چھوڑ کر دوسرے ممالک میں جا چکے ہیں۔ تو اس وقت جو کنڈیشن ہے وہ اس وقت یہ ہے، گزشتہ 3 ہفتوں کے دوران 2000 فوجی سائیکیٹرسٹ کے پاس وزٹ کیا انہوں نے، اور اس کا مطلب ہے کہ ایک بہت بڑی تعداد جو اسرائیلی فوجیوں کی ہے وہ اس وقت ڈپریشن میں ہے۔ گو کہ یہ ویڈیوز بناتے ہیں، گو کہ یہ اپنے آپ کو ریلیکس کرنے کے لیے جو ہیبیو میوزک ہے وہ سنتے ہیں، گھروں کو اڑاتے ہیں، لیکن ان کے پاس ذہنی سکون نام کی کوئی چیز نہیں رہ گئی، کیونکہ یہ اس وقت وار کرائمز کا میں ملوث ہیں، اور وار کرائمز میں ملوث ہونے کی وجہ سے ان کے پاس ذہنی سکون بالکل نہیں ہے۔ جبکہ دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو جو امریکہ ہے اس کی کنڈیشن کیا ہے، امریکن جو ریپبلکن سینیٹر ہیں، کچھ دن پہلے بھی میں نے ان کا ذکر کیا تھا، لنڈسے گراہم، جنہوں نے کہا تھا کہ اس ایران کے اوپر حملہ کر دینا چاہیے، ایران کے جو آئل فیسلٹیز ہیں ان کو نشانہ بنانا چاہیے۔ وہی لنڈسے گراہم ایک بار پھر کہتے ہیں کہ اسرائیل کو فری ایڈ نہیں دینی چاہیے۔ اسرائیل کے اوپر یاد رہے کہ اسرائیل کو امریکہ فری ایڈ دینے جا رہا ہے $95 بلین کی، جو اس وقت سینٹ میں ہے، اس کا جو دوسری منظوری ہے وہ رہتی ہے، لیکن اس وقت جو چل رہا ہے چیزیں اس میں لنڈسے گراہم کا کہنا ہے کہ اسرائیل کو فری ایڈ نہ دو، ہم خود یعنی امریکہ کا بال قرض میں جکڑا ہوا ہے، اور امریکہ کے اوپر 34 ٹریلین قرضہ ہے، اور اس کے جو یہ ایک پیکج بنا کر دے رہا ہے کہ اسرائیل، یوکرائن اور تائیوان ان کے لیے ایک پیکج بنا کر دیا جا رہا ہے، جبکہ امریکہ کا اپنا حال یہ ہے کہ $34 ٹریلین کا قرضہ امریکہ کے اوپر ہے۔ اور دوستو برازیل کے صدر نے باقاعدہ سے اعلان کیا ہے، اس کے نتیجے میں کیا ہوا وہ آگے چل کر بتا رہا ہوں آپ کو، کہ برازیل کا صدر جو ہیں انہوں نے اسرائیل کے جو وزیر اعظم ہے بنیامین نیتن یاہو اس کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اس وقت اسرائیل جو کر رہا ہے وہ وہی کچھ ہو رہا ہے جو کہ جرمن نازیوں نے یہودیوں کے ساتھ کیا تھا ہولوکاسٹ میں، اور اس وقت اسرائیل بین ہی اسی طرح کا جینوسائیڈ کر رہا ہے۔ اس حوالے سے جو کچھ فیکٹ اینڈ فگر ہیں وہ بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ آشوٹس جو ایک جگہ ہے جہاں پر یہ ہولوکاسٹ ہوا تھا، اس میں سے ایک جگہ آشوٹس ہے، اس کے علاوہ پولینڈ ہے، اس کے علاوہ جرمنی ہے، تو یہ تینوں جگہ پر ہولوکاسٹ اور بہت بڑے پیمانے پر یہودیوں کی نسل کشی کی گئی تھی۔ اس میں آشوٹس جو ہے یہاں پر 5 سال کے دوران جو بچے مارے گئے ان کی تعداد 127 پر ڈے کے حساب سے وہاں پر بچوں کا قتل عام ہوا تھا، لیکن فلسطین میں 135 دنوں میں، صرف 135 دنوں میں 139 بچے پر ڈے مارے جا رہے ہیں۔ یہ ایک آپ اس کا کمپیرزن آپ خود کر سکتے ہیں کہ برازیل کے صدر جو ہیں وہ بالکل درست کہہ رہے ہیں کہ نہیں کہہ رہے، لیکن برازیل کے صدر کے اس بیان کے جواب میں اسرائیل کے جو وزیر اعظم ہے بنیامین نیتن یاہو ہے، اس نے کہا کہ ہم برازیل کے جو ایمبیسڈر ہیں، جو اس کے سفیر ہے، اس کو بلا کر ہم اس کو احتجاج کریں گے، اس سے باز پرس کریں گے، لیکن اس سے پہلے ہی برازیل کے صدر نے ایک بڑا تاریخی فیصلہ کیا ہے۔ برازیل کے صدر نے اسرائیلی سفیر کو ملک بدر کر دیا، اس نے کہا کہ اپنے گھر جاؤ اور اپنا سفیر وہاں سے اسرائیل سے واپس بلا لیا ہے۔ تو برازیل اس وقت یہ کر رہا ہے، رائٹ جی، یہ ایک برازیل ایز یو نو کہ یہ ایک امریکن کنٹری ہے، لیکن یہاں پر اگر نہیں کچھ کر رہا تو وہ جو ترکی ہے اس کو کرنا چاہیے، جو سعودی عرب کو حقیقی معنی میں کرنا چاہیے، اور جو دوسرے عرب ممالک کو کرنا چاہیے وہ والا کردار نہیں ادا کر رہے ہیں۔ یہ تھی کچھ اس وقت تک کی تازہ ترین اپڈیٹ جو کہ آپ کے ساتھ میں نے شیئر کی، اسی کے ساتھ عرفان کو اجازت، خدا حافظ۔